सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं। सलामती उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं। सलामती उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़मन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। रक्सगाहों में कुछ इस तरह से पायल छनकी कि उसकी आवाज़ में आवाज़ अज़ां डूब गई। इस कदर शोर मचा रही थी ये इशरत गाहें कि जिसमें मज़लूम की फरियाद व फ़ुग़ा डूब गई। वो कश्मीर, वो वादी फ़ारा का मेहरबां, उसका वो हुस्न व फरावत भी वहाँ डूब गई। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि आओ मेरी मदद करो, मगर बाज़मीर लोग जाएं कैसे। उनका ज़मीर, उनकी गैरत तो वहाँ डूब गई। आज अलिफ लाम मीम के प्लेटफॉर्म से खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम कश्मीर के लिए कुछ कह सकें, कुछ सुन सकें, कुछ बात कर सकें, कुछ तारीख़ का मवाजना कर सकें और कुछ मुस्तकबिल का हाल बता सकें। क्योंकि अगर यही हरकत रही तो हम शायद आने वाले दिनों में भी सिर्फ कश्मीर की तहरीक को एक नाम दे रहे होंगे। अब हमें आज़ादी भी तो देनी है, हमें उनके हुकूक भी तो उनको दिलाने हैं। आज हमने इसी टॉपिक के ऊपर एक खूबसूरत सा प्रोग्राम सजाया है हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों के नाम। हम जानते हैं कि इस प्रोग्राम को दुनिया भर में देखा जाता है। भारत में मौजूद मुसलमान भी बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम को देखते हैं। इसके अलावा यूरोपियन ममालिक में सबके सब को आज हम पैगाम देना चाहते हैं कि आप सुनिएगा कि कश्मीर पे क्या मजालिम ढाए जा रहे हैं और फिर किस तरह से हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन बेस्ड इशू। मेरे ख्याल है ये इंसानियत का एक मौजू है। मैं आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहना चाहता हूँ बहुत ही प्यारे, बहुत ही शफीक, मेहरबान पाकिस्तान भर में तालीम का एक जाल बिछाया है कि जिसमें बहुत सारे नौजवान मुस्तफ़ीद होते रहते हैं। गाहे बगाहे अपनी इल्मी कसरत और तशनगी को प्यास से निकल कर एजाज़ में बदलते रहते हैं। मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ माहिर तालीम है और इकरा यूनिवर्सिटी के रूहरवा भी हैं उनैद लखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ मदद करने पर। वेलकम। हमारे आज के दूसरे मेहमान नौजवान भी हैं और सियासी अंदाज से मुतहरक भी हैं। जब भी किसी सियासी जमात से मुंसलिक रहे, कराची में बहुत ही एक्टिव पाए गए और उनके बदौलत सियासी जमात को भी बड़ा आगे आगे हमने देखा है। आलिम दीन भी हैं और मुझे खुशी होती है कि दीन और दुनिया दोनों साथ चल रहे हों और मुअतदिल अंदाज में चल रहे हों। तो अल्लामा रज़ी हुसैनी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। वेलकम, खुश आमदीद कहूँगा। साथ साथ हमने इस्लामाबाद स्टूडियो से सरबरा उम्मत वाहिदा पाकिस्तान जनाब अल्लामा अमीन शहीदी को भी साथ ले रखा है। हम उनसे भी बात करेंगे, मैं उनको भी गुफ्तगू में शामिल करूँगा। हुनैद लखानी साहब, तालीम की बात होती है, हमारा और आपका हक है इल्म हासिल करना। जो बच्चा आपकी यूनिवर्सिटी में आता होगा वो ज़ाहिर है कुछ बनने के लिए या नौकरी हासिल करने के लिए या किसी मकाम तक पहुँचने के लिए कश्मीरियों को, जिसको हम अपने पास अपना शरीक समझते हैं, जो हमारे साथ हैं कल्चर में, दीन में, रिवाज में, ज़ुबान में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में, उनका हक नहीं है कि वो भी आज़ाद हो के तालीम हासिल करें, किसी मकाम पे पहुँचें, उनके भी हीरोज़ वो हों जो आपके हुआ करते हैं? आपने बड़ी सही बात की कि हक है। मैं समझता हूँ ये फ़र्ज़ है। तालीम जो है वो उसका जगह जगह हमें हुक्म दिया गया है कि हमें दुनियावी तालीम भी हासिल करनी है, दीन की तालीम भी हासिल करनी है और ईमान जो है वो अपने अंदर जगाना है। और जहाँ तक बात है आज़ादी की, तो वो तो एक ह्यूमन राइट्स में है, वो तो हर किसी का अपना राइट है। चाहे बेशक आज़ाद मुल्क में भी रहते हों तब भी उनको एक आज़ादी जो है बहुत सारी चीज़ों की उनको दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशनली। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में ऐसा नहीं है और इसीलिए हम उसको अपने कश्मीरी भाइयों बहनों को अकेले ना छोड़ें, उनके गम में, उनकी तकलीफ़ में उनके साथ रहें। तो हम उसको पाकिस्तान में इस कश्मीर डे को मनाते हैं और उनको बताते हैं कि हम उनके साथ हैं। अच्छा, तो येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम तालीम, हुनर और ईमान अपनी कौम के अंदर, अपनी कौम के बच्चों के अंदर और इस तरह उजागर करें कि वो इस आने वाली नस्लों को आगे ले जा सकें, बल्कि अपने माँ बाप को भी गुर्बत की सतह से निकाल सकें और अच्छी ज़िंदगी दे सकें। 32 साल हो गए हमें इस तहरीक को इस तरह से लेते चलते हुए, जिसको यौम यकजहती कश्मीर कहते हैं। रज़ी हुसैनी साहब, क्या मिला हमें? 32 साल कश्मीर का नारा लगाते रहे, आज़ादी मिल गई? देखें, सबसे पहली बात ये, बैसियत मुसलमान जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत और रिसालत का मकसद ही इंसानियत को आज़ाद करवाना था। पहले लोग जिस्मानी ग़ुलाम होते थे, आज बदकिस्मती के साथ जिस्मानी ग़ुलाम भी बने हुए हैं और ज़हनी ग़ुलाम भी बने हुए हैं। कश्मीर का जो मसला है
72 سال سے چل رہا ہے، لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا۔ یہ اسی وقت حل ہوگا کہ جب ہم اپنے بازوؤں پر بات کریں گے، ہم کسی پہ رکھ کر بات نہیں کریں گے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم بات کریں، جو ہم نہیں کر سکتے وہ ہم بات نہ کریں۔ تو مسئلہ کشمیر ایک ہی صورت میں حل ہو سکتا ہے، وہ جہاد ہے۔ جہاد کی بات ہوگی تو کشمیر کا مسئلہ انشاءاللہ عز و جل حل ہوگا۔ علامہ امین شہیدی صاحب بھی موجود ہیں، آپ میری آواز سن سکتے ہیں، آپ کی خدمت میں سلام عرض کروں گا اور یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس پوری جد و جہد میں ہم وہ ہیں کہ جو ابھی بہت خوش ہیں، خوش اس بات پہ ہے کہ ہمیں IMF سے قرضہ ملا، خوش اس بات سے ہیں کہ ہمیں چین نے بھی کچھ امداد کی صورت میں بھیجا ہے اور ہم نے دیگر ممالک سے بھی مانگا ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ تو کیا ہم وہ جو مانگنے والے ہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں یا کبھی چھیننے کے قابل بھی بچیں گے؟ کیا اس انداز سے حق مانگا جاتا ہے؟ کیا اس انداز سے ہم کشمیریوں کی جنگ لڑ سکتے ہیں علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرنا چاہوں گا، جو واقعی گزشتہ 7 دہائیوں سے مسلسل اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ آزادی کی جنگ بھی انسانی آزادی ہے جس کی کوئی ذی شعور انسان جس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کشمیری تو کشمیر کے اندر یہ جد و جہد کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری من حیث انسان کیا ہے، من حیث مسلمان کیا ہے، اور من حیث پاکستانی کیا ہے۔ جہاں تک آپ سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ کے سوال میں ظاہر ہے ہمارے سٹیٹ اور ریاست کی بات آ رہی تھی کہ ایک ایسی ریاست جو خود سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہو، کیا وہ آزادی کے ساتھ کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، حریت والوں کی کوئی حمایت کر سکتی ہے؟ یہ چیزیں تو آپ رکھیں ایک طرف نا۔ اس سے پہلے میرا خیال ہے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کشمیریوں کی حمایت کیوں کرتے ہیں۔ من حیث انسان، اگر کسی انسان پر دنیا کی کسی ایک کونے میں ظلم ہو رہا ہو تو میری ذمہ داری ہے، چاہے میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں، میری انسانی ذمہ داری ہے کہ میں اس مظلوم کی مدد کے لیے آواز اٹھاؤں۔ یہ انسانی بیہیویئر ہے۔ اب اس کے بعد جب میں مسلمان ہوں تو قرآن کریم نے مجھے پابند کیا ہے ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے، اور انصاف کی فراہمی میں مظلوم کی مدد کے لیے اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانے پر مجھے اسلام نے راغب بھی کیا ہے اور حکم بھی دیا ہے۔ اس لیے جب میں ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھوں کہ کشمیر کے اندر ہندو سامراج کے ظلم کی چکی تلے کشمیری مسلمان پس رہے ہیں، تو میری قرآنی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کی حمایت کروں، چاہے میں کشمیر میں بستا ہوں، کراچی میں بستا ہوں، لندن میں بستا ہوں یا کسی اور جگہ۔ کیا بات ہے؟ لیکن من حیث مسلمان میری ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات، اس کے بعد جب میں من حیث پاکستانی دیکھتا ہوں تو وہ کشمیر جو قیام پاکستان کے موقع پر کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے نتیجے میں پاکستان کا حق تھا اور پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا، اب اگر اس کو برطانیہ اور انڈیا دونوں کی مشترکہ پالیسیز نے پاکستان کا حصہ بننے نہیں دیا تو مجھے من حیث پاکستانی اپنا وہ حصہ لینے کے لیے مکمل طور پر جد و جہد کا حق بھی ہے اور من حیث پاکستانی میری ذمہ داری بھی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب، من حیث پاکستان تو میں بعد میں بات کروں گا، من حیث المسلمان میں پہلے بات کرتا ہوں۔ آپ یہاں موجود ہیں، ایک مکتب سے آپ کا تعلق ہے، اسی طرح بھارت میں بھی موجود ہیں، وہ مسلمان لوگ ہیں۔ رضی حسینی صاحب آپ بھی یہاں موجود ہیں، آپ نے فرمایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا کہ مظلومین کا ساتھ دینا ہے اور ظالم سے مقابلہ کرنا ہے، تو وہ جو ہندوستان میں موجود مسلمان ہیں ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، وہ نہیں اٹھاتے آواز، ان کو بیدار کرنے کے لیے آپ کو اور مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ حدیث صرف پاکستان کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ دیکھیں آقا علیہ السلام تمام عالمین کے لیے رسول بن کر آئے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان صبح قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوگا، مسلمان کے حکمرانوں کو چاہیے اس پر آواز بلند کریں، جن کے پاس اقتدار ہے۔ امیر المومنین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب خلافت پر آئے تو آپ کا پہلا ہی خطبہ یہ تھا کہ میں مظلوموں کو حق دلواؤں گا ہر ظالم سے۔ تو آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو کون آواز اٹھا رہا ہے؟ اقوام متحدہ کے اندر کہاں آواز اٹھتی ہے؟ انسانیت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے، اگر آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہے تو انسانیت کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اسلام تو انسانیت، سب سے پہلے انسانیت کی بات کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں کہاں آواز اٹھتی ہے؟ کیونکہ اس کیس کو تو بھارت لے کے گیا تھا اقوام متحدہ میں۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اقوام متحدہ کے اندر کون آواز اٹھا رہا ہے؟ اقوام متحدہ کے اندر بھی کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے، صرف ایک
ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے بیان دے دیا جی 5 منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے کھڑا ہو جانا ہے، اظہار یکجہتی۔ 72 سال سے ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، آپ 72 سال اور لگا لیں، اظہار یکجہتی کرتے رہیں، مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ کشمیر ایک ہی صورت میں حل ہوگا جس کا پیغام میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ جہاد ہی کے ذریعے عنایت لکھانی صاحب، کھڑے ہونے سے کام نہیں بنے گا، وزیر اعظم تو کھڑے ہو کر آئے، کھڑے ہونے سے قوم کو کھڑے ہونے کا حوصلہ تو مل سکتا ہے نا؟ دیکھیں، میں پہلے تو علامہ صاحب کی بات پہ جاؤں گا، انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ ایز اے مسلمان ہم پہ یہ فرض ہے کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف جو ہے، انسانیت کی اپنی جگہ ہے لیکن ایز اے مسلمان ہم پر یہ فرض ہے۔ صحیح۔ اور اللہ پاک بھی بڑا کلیئرلی مسلمانوں کو یہ قرآن پاک میں کہتا ہے، کیا تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ کوئی مقصد ہے، امتحان ہے۔ اگر میں چلتا ہوا جا رہا ہوں اور ساتھ میں اگر کسی آدمی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو میں امتحان میں آ گیا ہوں اللہ کے، کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا، اس مظلوم کا ساتھ دیتا ہوں نہیں دیتا، اس ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں نہیں کھڑا ہوتا۔ تو ہر جگہ مسلمانوں پہ یہ فرض ہے کہ جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، وہاں پہ اس کے خلاف کھڑا ہو۔ اور اس میں پھر بہت سارے طریقے ہیں، جیسے علامہ صاحب نے بھی کہا کہ اگر آپ قرضے میں ڈوبے ہوئے سر سے لے کے پیروں کے ناخن تک، تو پھر آپ کی کیا بات رہے گی، آپ کی کیا اوقات رہے گی؟ سو ڈیفینیٹلی ہم نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنی قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے، اپنے آپ کو اتنا قرضوں میں ڈبو کے اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کے۔ لیکن تمام مسلمان ملکوں کا یہ حال نہیں ہے، اور ہم تمام لوگوں کا حال نہیں ہے ایسا۔ ہم تمام لوگ اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں، لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں، ان کے اندر دین ایمان جو ہے وہ اجاگر کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے کندھوں کا جواب دینا ہے۔ سو پہلے تو ہم اپنے آپ کو اس لائق کریں کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، پھر ہم اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کو اس لائق کریں، تو آٹومیٹکلی جو بھی لیڈر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر فرض ہو جائے گا کہ جو عوام چاہتی ہے وہی کرے۔ ٹھیک ہے۔ میں تو سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جی 32 سال تو یوم یکجہتی کشمیر مناتے ہوئے ہو گئے ہمیں، تو کیا یہ احادیث، یہ کانسیپٹ آف جہاد یا پھر اویئرنیس صرف پاکستان کے مسلمانوں کے لیے کہ بھارت میں موجود یا امارات میں موجود یا ایران میں موجود مسلمانوں پہ یہ فرض نہیں ہوتا؟ نہیں، قبلہ درست نہیں ہے نا، زیادہ تر مسلمانوں کا قبلہ درست نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ہم لوگوں نے بانٹ لیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں جو ہے یوں کر کے پڑھوں گا نماز، کوئی کہتا ہے یوں کر کے پڑھوں گا۔ اپنے آپ کو ہم نے ڈیوائیڈ اتنا کر لیا ہے کہ ہم ایک سمت میں بات نہیں کرتے، اور ہم اپنے آقا، اپنے اللہ کو جو ہے وہ اس سے خالی مدد نہیں مانگتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ان سے بھی مدد مانگیں گے، ان سے بھی مدد مانگیں گے، وہ سپر پاور ہے۔ وہ اصل سپر پاور جو ہے اس کو چھوڑ کے جب آپ ادھر ادھر جائیں گے تو پھر بھٹک ہی جائیں گے نا۔ ٹھیک ہے، خوبصورت۔ ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا۔ ابھی سوال میرے بڑے سارے ویلڈ ہیں اور میں سچ کے اوپر مبنی گفتگو کرنے کا خواہش مند بھی ہوں، سنتا بھی وہی ہوں، سوال بھی اسی پہ اٹھاتا ہوں تاکہ مزید سمجھ سکوں ہمیں آخر ملے گا کیا اس طرح کرنے سے۔ ہم ساتھ میں ہیں کشمیری بھائیوں کے، اور کشمیری بھائیوں کو صرف ساتھ نہیں چاہیے بلکہ ہاتھ بھی چاہیے، آواز بھی چاہیے، ہمت بھی چاہیے، حوصلہ بھی چاہیے، اور وہ ہاتھ چاہیے جو سہارا دیتا ہے، نہ کہ وہ ہاتھ جو صرف دھکا دیتا ہے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ یوم یکجہتی کشمیر پاکستان کی دھڑکن ہے کشمیر کے ساتھ، بلکہ ہم اس کو دور سمجھتے ہی نہیں، اپنا حصہ سمجھتے ہیں۔ حصہ اس لیے نہیں کہ صرف خطہ ہے، بلکہ اس لیے کہ ہماری جو شہرگ ہے وہ کشمیر ہے۔ اب سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ کوئی اپنی شہرگ کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ ہم رہ کیسے رہیں؟ ہمیں نیندیں کیسے آتی ہیں؟ چین کیسے آتا ہے؟ 365 دنوں میں سے صرف ایک دن کشمیر کو دینا ہے، یعنی 365 مرتبہ اگر سانس لینی تو صرف شہرگ کا اتنا حصہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کا حصہ ملے گا۔ سوال یہ بھی ہے، اور سوال یہ بھی ہے کہ یہ دن گزر جائے تو اس کے بعد بیٹھ جانا ہے خاموشی سے؟ نہیں، بلکہ یہ تو بوسٹ ہے، یہ تو پاور ہے، یہ تو موٹیویٹ کرتا ہے آپ کو۔ علامہ امین شہیدی صاحب میرے ساتھ تشریف فرمائے، میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ سوال بڑا ایک الجھا ہوا سوال ہے، مگر میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کو سلجھا دیں گے میری توقعات کے عین مطابق ہمیشہ کی طرح۔ علامہ صاحب، وہاں موجود جو بربریت ہے، جو ظلم ہے، جو جبر ہے، اس فوج میں، جس فوج کا تو میں نام بھی لینا نہیں چاہتا، مگر جو مقبوضہ کر رکھا ہے انہوں نے کشمیر کو، اس فوج میں کچھ ایسے لوگ بھی تو ہوتے ہوں گے جن کا تعلق اسلام سے ہوتا ہوگا، تو اسلام ان کے اوپر بھی کوئی حکم جاری نہیں کرتا کہ تم ظلم کر رہے ہو، اور اگر وہ مارے جاتے ہیں، یعنی کشمیری بھائی ہمارے مارے جاتے ہیں، جو شہید ہو جاتے ہیں، تب بھی ان کو کوئی شرم نہیں آتی؟ وہ کیا ہے
کہ ان کی ضمیر کو جھنجھوڑا جائے اور ان کو اسلام دکھایا جائے کہ تم غلط کر رہے ہو اور تمہیں ادھر بھی اور ادھر بھی جواب دینا ہے؟ کوئی ایسا فارمولہ ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے میرا خیال ہے ہمیں عقل اور دلیل کے دائرے میں رہتے ہوئے بات بھی کرنی چاہیے، مطالبات بھی کرنے چاہیے۔ دیکھیں ہم جس معاشرے میں بستے ہیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل اور دین کی دولت سے نوازا ہے اور ہر انسان کو خود مختار بنایا ہے، اور پھر اس کے سامنے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا کہہ کر دونوں رستے بھی رکھ دیے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کفران نعمت کے رستے پر چلو گے تو عقاب تمہارے انتظار میں ہے، اور اگر شکران نعمت کے رستے پر چلو گے تو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی سرخروئی اور کامیابی تمہارے مقدر میں لکھا جائے گا۔ اب جب یہ چیزیں اسلام کے اندر موجود ہیں، انسانی معاشرے کے اندر موجود ہیں، تو پھر ہم طول تاریخ میں دیکھتے ہیں نا، کربلا برپا کرنے والوں میں بھی تو سارے کلمہ گو مسلمان تھے نا، جی بڑے بڑے ہمارے اکابر کو قتل کرنے والے بھی تو کلمہ گو مسلمان ہی تھے نا۔ جی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فلان مسلمان کو کیوں یہ ادراک نہیں ہے، بعض اوقات انسان مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ میں دوسروں سے زیادہ اپنا ذمہ دار ہوں، سب سے پہلے مجھے اپنے حوالے سے دیکھنا ہے کہ میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں اور اللہ نے مجھ سے کیا چاہا ہے۔ مجھے چاہیے کہ میں اپنا شعور عام کروں، مجھے چاہیے کہ میں کشمیریوں کی مظلومیت کو پوری دنیا کے سامنے رکھوں۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و بربریت کا پردہ چاک کرتا رہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں، اس انتظار میں نہ رہوں کہ کوئی اور کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس انتظار میں نہ رہوں کہ بھئی میری اس حرکت یا میری اس تحریک کے نتیجے میں کوئی میں حاصل کر پاتا ہوں یا نہیں۔ میرے ذمے فرض کی ادائیگی ہے، نتائج کا حصول میرے ذمے نہیں ہے۔ جس طرح سے ہم بالغ ہونے کے بعد مرتے دم تک نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ بھئی اس نماز نے ہمیں برائی سے روکنا تھا، میں تو برائی انجام دے رہا ہوں تو اس لیے میں نماز ہی چھوڑ دوں۔ نہیں، نماز مجھے پڑھنی ہے، ہر صورت میں پڑھنی ہے، اور کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ برائی بھی چھوڑ دوں۔ اسی طرح سے مظلوم کی حمایت میری ذمہ داری ہے، ظالم سے مخالفت، ظالم کی مخالفت میری ذمہ داری ہے۔ جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے لوگوں کے سامنے اس ظلم کے چہرے سے نقاب الٹ کر مظلوم کا چہرہ دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ چاہے اس سے لوگوں کے اندر تبدیلی آئے نہ آئے، مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے بات کہ جب ہم بولتے رہیں گے تو یقینی طور پر اس کا اثر معاشرے کے اندر ہوگا۔ آج ایک بندے پر ہوگا، کل 2 پر ہوگا، پرسوں 3 پر ہوگا۔ ہمیں مظلوم کی حمایت کے اس سلسلے کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روکنا چاہیے، اور جب تک ہماری رگوں میں خون کا آخری قطرہ ہے ظلم کے مقابلے میں مظلوم کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ یہی اللہ نے ہم سے چاہا ہے، یہی ہم سے اسلام نے چاہا ہے۔ اس لیے اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ خود کشمیر کے اندر مسلمان آیا سب متحد ہیں یا نہیں ہیں، پاکستان کے اندر سارے مسلمان متحد ہیں یا نہیں ہیں۔ اس وقت فلسطین اور قدس کی سرزمین گزشتہ 70 سالوں سے ان یہودی صہیونیوں کے ہاتھوں اسیر ہے۔ مسلمان حکمران خاموش ہیں، دنیا خاموش ہے، لیکن کیا ہمیں خاموش رہنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، کوئی کچھ نہ کہے، تم نے اپنی اذان ضرور دینی ہے، تم نے ضرور ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہنا ہے۔ تو اس لیے مجھے میرا فریضہ ادا کرنے دیں، آپ اپنا فریضہ ادا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اسی فریضے کی ادائیگی کے نتیجے میں آپ کی آواز کل 10 لوگوں میں پھیلے گی، پرسوں 10,000 میں پھیلے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالی العزیز۔ عنایت اللہ کھانی صاحب، ظاہر آج کا جدید دور ہے، ہم اگر یہ کہیں کہ آئیں تلوار نکالیں، تلواروں سے جنگ کرتے ہیں، تو شاید ہماری بات پہ سوائے ہنسی کے اور کچھ بھی فائدہ نہ ہو۔ علم سے، قلم سے، تعلیم سے، شعور سے، بیداری سے جنگ لڑنا جہاں پر ضروری ہو جائے تو وہاں پھر تعلیم کو پیچھے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ہم تعلیمی محاذ پہ کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کس طرح سے اپنے بچے نوجوان کو آگاہی اور شعور سے نواز سکتے ہیں کہ جی کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ کو خود کو مضبوط بنانا ہے؟ ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں، ہم بہت زیادہ پیچھے جاتے جا رہے ہیں۔ مطلب جہاں تک تعلیم کی بات ہے تو اگر 49,000 اسکول ہیں تو ان میں سے آدھے سے زیادہ مطلب 23,000 اسکولوں میں نہ ٹیچر ہے، نہ کوئی ڈیسک ہے، نہ کوئی ایک چور بازاری ہے یہاں پہ تعلیم کے اس میں، جس کی وجہ سے ہم اپنی نیشن کو پیچھے لے جا رہے ہیں۔
اور جہاں تک جہاد کی بات ہے کہ ہمیں نہ صرف تلوار سے بلکہ تعلیم سے، پروپیگنڈا سے، اور جو بھی اس کی ڈفرینٹ مشینری ہیں وہ تمام استعمال کرنی ہوں گی. سو آج کی وارز ایسی ہیں، جب تک آپ کے پاس اکنامک پاور نہیں ہے آپ ملٹری پاور بنا نہیں سکتے، آپ وہ اکوپمنٹس یوز نہیں کر سکتے، اس طرح میڈیا کو یوز نہیں کر سکتے. جب تک آپ کے پاس نالج نہیں ہے آپ اپنا میسج، اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے. اور یہی ہو رہا ہے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، یہودیوں نے کیا ہوا ہے فلسطینیوں کا حال. لیکن آج بھی جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہودی مظلوم ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ بیچارے جو پتھروں سے بچے لڑ رہے ہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں اور یہودی جو ہیں وہ مظلوم ہیں. مطلب یہ انہوں نے ایک اکنامک پاور ہے، ایک ان کے پاس تعلیم ہے، ان کے پاس نالج ہے، انہوں نے اس کو پروپیگنڈا کو، بے شک انہوں نے جھوٹ اور غلط چیز پھیلائی ہوئی ہے لیکن انہوں نے اچیو کیا. تو ہمیں بھی اگر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تو ہر فیلڈ کے اندر مضبوط کرنا ہوگا. اور صرف تعلیم سے بھی نہیں ہوگا، تلوار بھی ضروری ہوگی. اچھا، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں گے نہیں جی ہم سب کو پڑھا دیں اور ڈاکٹرز بنا دیں اور ہم کشمیر جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے، یو نیڈ ملٹری مائٹ آلسو اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم diplomacy also and politics also and other your advancement in other fields also. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ رضی حسینی صاحب ہم دیکھتے ہیں اقوام متحدہ کا ایک کردار ہونا چاہیے تھا جس کی جگہ بنتی ہے یہاں پہ کہ وہاں پہ جب انسانیت کی بات ہوتی ہے، جب ہم یورپین ممالک میں دیکھتے ہیں کہ ذرا سا بھی واقعہ حادثہ ہو جاتا ہے تو اس پہ سارے یک آواز ہو کر بات کرتے ہیں. مگر کشمیر کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ اقوام متحدہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوتی ہے، یا پھر عالمی طاقتیں، عالمی ممالک، ساری قوتیں سننا ہی نہیں چاہتے. جیسے ہم سے ہی کوئی گناہ ہو گیا ہے اور ہم چیخ کے بھی سنائیں تو ان کے کانوں پہ جو ہی نہیں رنگتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہماری آواز میں کسی سر کی کمی ہے، یا پھر ہماری بات میں سچائی کی کمی ہے، یا پھر ہم صحیح طرح سے ان کو جھنجھوڑ نہیں رہے؟ میں آتا ہوں اس سوال کے اوپر. ایک مختصر سے وقفہ ہے. کشمیری بھائی بہن اگر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو بڑی ہمت کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اگلا سوال جو میں نے پوچھنا ہے وہ آپ کے موقف سے اور آپ کی بات کو لیتے ہوئے پوچھنا ہے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. ہم اس وقت کشمیر کو لے کے اپنے حریف سے حالت جنگ میں ہیں، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر آپ مظلوم پہ ظلم ڈھائیں گے تو پھر ہم اس کی آواز بن کر سامنے آئیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اچھا سبق سکھائیں گے. مگر یہ تسلسل جاری ہی ساری ہے. علامہ امین شہیدی صاحب، ایک سوال ہے جو میرے اس ناقص ذہن میں آیا ہے، آپ جواب دے کے میری رہنمائی فرمائے گا. ہم اپنے حریف کے ساتھ تو حالت جنگ میں ہیں، اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، مگر سودی نظام کو لے کے خود اللہ سے ہم حالت جنگ میں نہیں ہے. کیا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں؟ ہمارا حریف کون ہے، عدو کون ہے، ساتھی کون ہے، حامی کون ہے، ناصر کون ہے، مخالف کون ہے؟ اس کی کوئی ڈائریکشن طے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، مسئلہ صرف سودی نظام کا نہیں ہے، پورے نظام کا ہے. آج ہم معیشت کے نظام کے حوالے سے بھی اسیر ہیں، تعلیم کے نظام کے حوالے سے بھی اسیر ہیں، اور یہ جو آپ نے بینکاری کا نظام جس کو آپ نے سودی نظام کہا اس کے حوالے سے بھی اسیر ہیں، عدالتی نظام کے حوالے سے بھی اسیر ہیں. ہماری کون سی چیز ہے جو سیدھی ہے؟ اگر آپ ہمارے قوانین دیکھیں تو برطانیہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. اگر ہمارا نظام تعلیم دیکھیں تو ہر روز ہم اسلام سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اس نظام تعلیم کے نتیجے میں. اور اس وقت بھی جو نظام تعلیم میں تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں ان تبدیلیوں کے نتائج آپ 30 سال بعد دیکھیں گے. اور میری یہ بات آپ کسی ڈائری میں نوٹ کر لیجئے گا، 30 سال بعد انشاءاللہ تعالی آپ زندہ سلامت ہوں گے اور دیکھیں گے کہ اس نظام تعلیم کے نتیجے میں آپ 30 سال بعد کی قوم کو کس طرح سے تشکیل دے رہے ہیں اور کس طرح کی قوم پاکستان کے اندر پیدا کر رہے ہیں. اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے سارے کے سارے نظامات آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے. سارے انتظامات ہمیں من حیث پاکستانی
ہمیں من حیث پاکستانی اپنے پورے نظام کو از سر نو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ایک آزاد مملکت کی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم مجموعی طور پر اپنے سیاسی میدان میں بھی اسیر ہیں، باقی تمام میدانوں میں بھی اسیر ہیں، چونکہ کمزور ہیں، چونکہ آپس میں تفرقے کا شکار ہیں، چونکہ ہم آپس میں قبائلی، علاقائی اور جغرافیائی عصبیتوں کا شکار ہیں۔ لہٰذا ان تمام بیماریوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ان سے مقابلے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے یونیورسٹیز کے پروفیسرز اور اہل دانش کو علماء کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، علماء کو اساتذہ کے ساتھ بٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو معماران قوم ہیں، یہ اگر آج کی نسل کو ذہنی طور پر فطرت کے مطابق لا کر تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہو سکتا ہے ہم آنے والے وقت میں ایک بہتر قوم بن کر ابھریں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن موجودہ جو صورتحال ہے اس میں کسی ایک پہلو کو آپ سامنے رکھ کر نہیں کہہ سکتے یہ پہلو خراب ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہر چیز اس وقت خراب ہے، اور پاکستان کی قوم کا ہر بچہ آنے والے وقت میں بہت بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنے پر مجبور ہے۔ ٹھیک ہے عنایت اللہ خانی صاحب، ساری چیزیں خراب ہیں مگر ایک چیز تو اچھی ہے جس پہ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہماری عسکری جو تربیت ہے، جو پاک فوج کا کردار ہے وہ بڑا مضبوط ہے۔ یعنی ایک چیز ایسی جس پہ ہم انحصار کرتے ہیں اور اس کو کس طرح سے معاشرے میں مزید تنوع اور ترویج دی جا سکتی ہے۔ یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ سویلین ٹریننگ بھی ہو، کالج یونیورسٹی کا بچہ بھی کچھ ماہ کے لیے ٹریننگ کیمپ سے گزرے کہ اس کو اپنے کشمیر کا دفاع کرنا آنا چاہیے؟ یہ تو پہلے ہوتا تھا، این سی سی ٹریننگ ہوتی تھی، آئی ڈونٹ نو کس وجہ سے اس کو بند کیا گیا، لیکن بہت سارے ملکوں میں ایسا ہے، یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی اتنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہی ہے۔ ہر بچے کے پاس اگر یہ ڈسپلن ہو اور یہ ٹریننگ ہو تو وہ بہت ساری چیزوں میں، ڈیزاسٹرز میں، بہت ساری مشکلات میں نیشن کے کام آ سکتے ہیں۔ دیکھیں عسکری قیادت بھی جو ہے وہ ہمارے ہی لوگ ہیں نا، وہ کوئی باہر سے تو آئے ہوئے نہیں ہیں کہ یہاں پر آ کے جو ہے فوجی بن گئے، ہمارے ہی لوگ ہیں۔ ایک انسٹیٹیوشن میں گئے، اس انسٹیٹیوشن میں ایک پورا پیرامڈ ہے، اس طریقے سے وہ ادارہ چلتا ہے، لوگ فلٹر ہوتے جاتے ہیں اور لوگ اوپر کم ہوتے جاتے ہیں اور اوپر کی طرف ٹاپ لیڈرز بنتے ہیں، اور اس میں ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری بیوروکریسی بھی ہے، لیکن اس کے اندر پیرامڈ نہیں بننے دیا، ٹریننگز نہیں ہونے دی ہم نے، اور اس ادارے کے اندر میرٹ نہیں رہنے دیا، کیونکہ پولیٹیشنز خراب تھے۔ انہوں نے ان بیوروکریٹس کو ٹاپ پہ لے آئے جو ان کے لیے کاروبار کرتے تھے۔ سملرلی ہمارے پولیٹیشنز خراب ہو گئے کیونکہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم خراب تھا، تو وہی آدمی اوپر آیا جو اس الیکشن کے دھندے کو، اس الیکشن کے بزنس کو سمجھتا تھا، اور اس کو پتا تھا کس طرح پولیس سے ووٹ لینا ہے، پولیس کے تھرو کس طرح شوگر مل بنا کے لوگوں کو، کسانوں کو قابو کرنا ہے اور ووٹ لینا ہے، کس طرح اریگیشن کو، پانی کو کنٹرول کر کے ووٹ لینا ہے۔ تو پولیٹیشنز خراب ہوئے، انہوں نے بیوروکریٹس کو خراب کیا۔ بٹ ایز اے سوسائٹی، جو آپ کی بات آپ نے علامہ صاحب سے کی، آئی ایگری کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں سود لے کے، دیکھیں ملک ہمارا قرض دار ہو گیا، تو ہم نے اس لائق نہیں رہے کہ بات کر سکیں، پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور آج ہم پورے ملک کے ہر باشندے کو بھی قرض دار کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی اس وشس سائیکل دب جائے۔ بالکل آخری منٹ ہے میرے پاس، نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے، کشمیریوں کو کیا پیغام دیں گے، وہاں کی نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے رضی حسینی؟ بس پاکستانی عوام کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہی پیغام ہے، قوم بنے، لسانیت، عصبیت، تعصب سے بالا تر ہو کے ایک قوم بنے۔ آقا علیہ السلام نے قوم بننے کا حکم دیا، تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے جب ہم ایک قوم بنیں گے تو کشمیر کیا پوری دنیا کے اوپر اسلام کے پرچم کو بلند کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں علامہ رضی حسینی آپ کا، عنایت لکھانی صاحب آپ کا، علامہ امین شہیدی صاحب آپ کا، خواتین و حضرات آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر واقعی آپ کی شہرک ہو، ایسی شہرک جو محسوس کی جا سکے، ایسی شہرک جس میں اگر دم نہ ہو تو پھر ہم کسی کو بھی دم سے نہ رہنے دیں، اور ایک دم سے، ایک آواز سے ہم اٹھیں، بیداری اور شعور کا چرچا کریں، اور اپنے ساتھ ان کشمیری بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں آج کے پورے دن، کیونکہ مومن کے پاس ایک ہتھیار دعا بھی ہے، اور دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، خاص طور سے اس وقت جب آپ بے بسی کے عالم میں ہوں۔ تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کی فرمان کا، اللہ کی امان میں۔